अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी में मैं आपके साथ एक ऐसे मेगा स्कैंडल का जिक्र करूंगा जिसे 18 मई 2023 को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेयर किया गया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस की जानिब से। और ये जो ऑडिट पैरे हैं, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, ये वजारत खारजा की रिपोर्ट है और इस मेगा स्कैंडल का नाम है हैदराबाद फंड केस मेगा स्कैंडल। इसकी मालियत जो है, जो टोटल इस स्कैंडल में पाकिस्तान को नुकसानात हुए हैं, वो है 46.2 मिलियन पाउंड्स। और ये नुकसान की जो बुनियाद रखी गई थी, ये रखी गई थी 2013 में, उस टाइम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उनका एक चहेता और जरदारी खानदान का एक जो करीबी फर्द है, जिसके ऊपर काफ़ी एलिगेशन है जरदारी खानदान की कुर्बत के, उनकी करप्शन बचाने के, जो मैं आपके साथ इस स्टोरी में शेयर करूंगा, वो इसका मरकजी किरदार है। और मज़े की बात यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, इनमें ये भी बताया गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को 18 मई को कि ये जो स्कैंडल है ये नैब में अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, लेकिन आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में, इतनी इसकी वो नहीं हो रही, इसके ऊपर तवज्जो नहीं हो रही। हालांकि 46.2 मिलियन पाउंड्स का स्कैंडल है, मेगा स्कैंडल है, जो कि अभी अगर आप गूगल में जाके पाउंड टू यूकेआर के अंदर जाके चेक करें तो 16.5 अरब रुपए जो पाकिस्तानी है, वो इतनी बड़ी रकम जाके बनती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। बाकी जो सियासी केसेस हैं और दीगर ऐसे केसेस हैं सियासी मुखालफिन के खिलाफ, अलकादर ट्रस्ट केस और इस तरह के केसेस का आप तज़किरा सुनते हैं, हालांकि ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। ये इसका जो इसकी तफसील है, ये स्कैंडल क्या है, इसमें नुकसान जो 46.23 मिलियन पाउंड्स का मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस किस मद में और कैसे हुआ है। इस केस का हैदराबाद फंड केस, ये आपने सुना होगा, वैसे ये बड़ा मशहूर केस है। इसका बैकग्राउंड क्या है, और जो पीपल्स पार्टी के जो नामजद करदा हाई कमिश्नर थे पाकिस्तानी यूके में 2013 में, जिनका नाम वाजिद शमसुल हसन है, उनका इसके अंदर क्या किरदार है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि कैसे वारदातें डाली गई, कैसे ये सारा जो है मुल्क की जो खजाना है उसको एक एक डॉलर को तरसते मुल्क का जो ज़र मुबादला है उसको किस तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका नुकसान किया गया। तो ये 18 मई को जो ऑडिट ब्रीफ या ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई वजारत खारजा की, ये डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट फॉरेन एंड इंटरनेशनल इस्लामाबाद का जो ऑफिस है उसकी जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रखी गई। हालांकि इसके ऊपर बाद में पेश रफ्त नहीं हो सकी, लेकिन इसकी जो डिटेल्स हैं वो रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है जो वहाँ पे पेश किया गया है। तो इस ऑडिट पैरे का जो उन्वान है, सब्जेक्ट है, वो है लॉस टू गवर्नमेंट ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ हैदराबाद फंड केस। मिस हैंडलिंग ऑफ हैदराबाद फंड केस, मिस हैंडलिंग की मद में ये जो स्कैंडल है, इसको इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज है पाकिस्तान की, उसकी मद में 11.23 मिलियन पाउंड्स का नुकसान किया गया है। ये सिर्फ मिस हैंडलिंग का जो है नुकसान है। बाकी जो नुकसानात की डिटेल है वो मैंने इसके ऊपर अलग से काम किया है, उसके नकात लिखे हैं, यहाँ से भी मैं आपको बताऊंगा जो ऑडिट पैरे के अंदर बताया गया है, और जो अलग से मैंने इसकी चीज़ें निकाली हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है स्कैंडल, इसका पहले मैं आपको पस मंज़र बता देता हूँ कि हैदराबाद फंड केस था क्या, ये केस कैसे है, पाकिस्तान ये केस कैसे हारा, इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ ये केस लड़ने का मौका कैसे मिला, कहां से मिला। इसी ऑडिट रिपोर्ट में थोड़ा सा इसका ब्रीफ दिया गया है कि 1948 में जब हैदराबाद रियासत आज़ाद रियासत थी और अभी उसका इल्हाक नहीं हुआ था या हो रहा था, वो टाइम था, तो उस टाइम जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने खुद, हैदराबाद के उस टाइम के आखिरी निज़ाम थे, उनका नाम था मीर उस्मान अली खान, उन्होंने खुद ही अपने किसी नुमाइंदे के जरिए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो थे बरतानिया में उस टाइम, जिनका नाम था हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह, उनके बरतानवी बैंक में अकाउंट था बरतानिया में, उसमें उन्होंने 1 मिलियन पाउंड्स जमा करवाए थे। 1 मिलियन पाउंड्स यानी कि 10 लाख पाउंड्स उन्होंने जमा करवाए थे बरतानिया में। ये अभी इल्हाक का अमल चल रहा था, भारत जो था जोर ज़बरदस्ती जो आज़ाद रियासतें थी उनको अपने साथ मिला रहा था, उस टाइम तकसीम हुई थी, पाकिस्तान भी ताज़ा ताज़ा बना था। तो ये 10 लाख की जो रकम थी, 10 लाख पाउंड्स मालियत की, ये 2013 तक इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2013 तक ये इसमें जो इंटरेस्ट था वो जमा होता गया और ये रकम बड़ी होती होती 35 मिलियन पाउंड्स
جا کے بن گئی، انٹرسٹ اس کے اندر جمع ہوتا گیا۔ یہ جو فنڈ تھا 35 ملین پاؤنڈز کا، چونکہ بعد میں یا اسی ٹائم جب یہ فنڈ جمع کروایا گیا، بھارت نے حیدرآباد جو ریاست تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کا الحاق کر لیا اپنے ساتھ زور زبردستی۔ تو جو نظام تھے اس ٹائم کے حیدرآباد کے، جن کی ریاست کے اوپر حکومت ہوتی تھی، آزاد ریاست کے اوپر، انہوں نے انڈیا کی مدد سے یہ جو پیسے تھے جو پاکستانی برطانوی اکاؤنٹ میں 1948 میں جمع کروائے تھے، تو 1950 کی دہائی میں انہوں نے اس کے حصول کے لیے جو تھی وہ کوششیں کرنا شروع کر دی۔ اس کے اندر یہ ہوا کہ جو نظام تھے میر عثمان علی خان، انہوں نے 1950 کی دہائی میں فنڈز جو تھے، جو 10 ملین پاؤنڈز تھے، ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ جو فنڈز پاکستانی ہائی کمشنر کے اکاؤنٹ میں 1948 میں منتقل کیے گئے تھے، انہیں ان کی اجازت کے بغیر منتقل کیا گیا تھا، یعنی ان کی اجازت نہیں تھی، تو وہ چونکہ اتھارٹی تھے، جائز اتھارٹی تھا، ان کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے یہ موقف لیا۔ تاہم برطانوی بینک نے کہا کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ چونکہ ایسے اکاؤنٹ میں ہے جس کا حقدار پاکستان ہے، پاکستانی ہائی کمشنر جن کا میں نے نام بتایا ہے حبیب ابراہیم رحمۃ اللہ، ان کے اکاؤنٹ میں ہے، تو ان کا جو لیگل ٹائٹل ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، اس لیے یہ فنڈ جو ہے پاکستان کی رضامندی کے بغیر آپ کو نہیں دیے جا سکتے۔ تو یہاں سے لگتا ہے کہ پاکستان کا کیس 1950s میں کتنا مضبوط تھا۔ وہ اس کے بعد یہ کیس کو لے گئے انڈیا، اور نظام کے جو وارثین تھے وہ ہاؤس آف لارڈز میں لے گئے برطانیہ کے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کو اس کیس میں جو پاکستان کی جانب سے دعویٰ ہے وہ ساورن امیونٹی کا ہے، اس کے باعث اس کیس آپ کے کیس کو نہیں نمٹایا جا سکتا، یعنی کہ پاکستان جب تک رضامند نہیں ہوگا ان اکاؤنٹ کے اوپر کوئی بینیفیشل کلیم یا کوئی اس طرح کا انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں کلیم کرے گا، تو تب تک جو ہے انہیں اس معاملے کو، فنڈ کو سو نہیں کیا جا سکتا، یہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سال 2013 میں جا کے ڈیولپمنٹ ہوئی واجد شمس الحسن کی جانب سے، جنہیں پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی، زرداری حکومت، انہوں نے 2008 میں ہائی کمشنر لگایا تھا۔ انہوں نے 2013 میں پیپلز پارٹی حکومت کے دوران ہی سال 2013 میں انہوں نے یہ کیا۔ ویسے تو وہ ایک آدھ مہینہ نون لیگ کی حکومت میں بھی رہے واجد شمس الحسن، تو اس ٹائم سال 2013 میں، اس میں انہوں نے ڈیٹ نہیں بتائی کہ انہوں نے کس ٹائم یہ کیا، لیکن 2013 کے اندر انہوں نے جو تھی پاکستان کی ساورن امیونٹی، جس کے تحت اس فنڈ کو تحفظ حاصل تھا اور کوئی نہیں نکال سکتا تھا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور انہوں نے بینیفیشل انٹرسٹ کا دعویٰ کیا۔ اب اس چیز نے بھارت کے لیے راہ ہموار کر دی، نظام کے لیے، جو حیدرآباد کے نظام کے وارثین تھے ان کے لیے، اور انڈیا کے لیے، کہ وہ جو تھے اب کیس کو پرسو کر سکیں، کیس کے اوپر پیش رفت کر سکیں، اور 35 ملین جو ہے اس کا جو دعویٰ، ایک طرف پاکستان کا دعویٰ تھا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے 35 ملین پاؤنڈز کی، اس کا حقدار پاکستان ہے، دوسری طرف انڈیا کا تھا کہ اس کا حقدار جو ہے نظام کے وارثین اور انڈیا ہے۔ یہ دعوے میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تھا۔ تو یہ واجد شمس الحسن جو تھے، ان کے اس اقدام کی وجہ سے، اس آڈٹ رپورٹ میں آڈٹ حکام نے یہ بتایا ہے کہ ان کے اس اقدام کی وجہ سے، انہوں نے آڈٹ رپورٹ کے اندر لکھا کہ ہائی کمشنر کا یہ جو اقدام تھا یہ انجوڈیشس تھا، ان وائز تھا، یعنی کہ یہ غیر دانشمندانہ اقدام تھا، اور اس سے پاکستان کو جو ہے نقصان ہوا 11.23 ملین پاؤنڈز کا، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 46.23 ملین پاؤنڈز کا کیسے بنتا ہے، وہ آگے آپ کو جب ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نقصان کس کس مد میں ہوا، اس میں ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ان کے اس اقدام کی وجہ سے، واجد شمس الحسن کے اقدام کی وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان ہوا۔ واجد شمس الحسن صاحب جو ہیں، ان کے بیٹے کا نام زرداری کا جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے کی جو JIT بنی ہے اس رپورٹ کے اندر بھی ہے۔ اس کے علاوہ 2009 میں جنگ جیو گروپ نے ایک بہت بڑا سکینڈل کیا تھا، جس میں واجد شمس الحسن نے بطور ہائی کمشنر پاکستان کے UK میں، انہوں نے زرداری کے خلاف جو سوئس کیسز کا ریکارڈ تھا، منی لانڈرنگ کیسز کا، وہ انہوں نے وہاں سے غائب کیا تھا، وہ انہوں نے ٹی وی سکرینوں پر بتایا تھا۔ یہ بھی ان کا اہم کردار ہے، اور ان کی قربت بتاتا ہے کہ اس سکینڈل میں کون بڑے بڑے لوگ آ سکتے ہیں اگر اس کی ٹھیک سے اور میرٹ کے اوپر اگر اس کی تحقیقات کی جائیں۔ تو یہاں تک میں نے آپ کو اس کا وہ بتا دیا کہ یہ جو ہے اس کا سکینڈل کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور اس کی قانونی جنگ جو تھی وہ کیا تھی۔ اب آگے کیا ہوا
کہ 2013 میں واجد شمس الحسن نے سوورن امیونٹی ختم کر دی۔ رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ واجد شمس الحسن نے یہ جو اقدام اٹھایا اس ٹائم کی وزارت خارجہ کی منظوری اور رضامندی کے بغیر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا۔ اس کے بعد لیگل بیٹل شروع ہو گئی۔ پاکستان نے بعد میں کوشش کی کہ اس کلیم کی جو درخواست تھی بینیفیشل انٹرسٹ کی 35 ملین جو برطانوی بینک میں پڑا تھا اس کو واپس کر کے معاملے کو نمٹایا جا سکے، لیکن برطانوی جو عدالت تھی اس نے اس معاملے کو آگے بڑھایا۔ اب اس کیس کے اندر کیا تھا، جو نظام کے وارثین تھے جس نے پیسہ جمع کروایا ہوا تھا پاکستانی ہائی کمشنر کے اکاؤنٹ میں 1948 میں، اب یہ بڑی رقم بن چکی تھی۔ 1 ملین پاؤنڈ سے یہ بڑھ کے 35 ملین پاؤنڈ کی رقم ہو چکی تھی انٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے دہائیوں کے بعد 2013 میں۔ تو اس کے جو وارثین تھے نظام کے وہ مل گئے بھارتی حکومت کے ساتھ، انہوں نے ڈیل کر لی کہ جب ہمیں یہ کیس ہم لڑیں گے، اگر ہم یہ کیس جیت جاتے ہیں تو جیتنے کی صورت میں جب ہمیں پیسہ ملے گا تو اس کے اندر اتنا آپ کو ملے گا اور اتنا جو ہے ہمیں ملے گا۔ بھارتی حکومت بھی اس کے اندر فریق بن گئی اور پاکستان بھی بن گیا، تو انہوں نے مل کے یہ کیس لڑا نظام کے وارثین نے اور انڈین گورنمنٹ نے۔ اس کے بعد جب یہ کیس چلا برطانوی عدالت کے اندر تو وہاں پر جو تھا بھارت کا اور نظام کے جو وارثین تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو فنڈز تھے جو 1948 میں جمع کروائے گئے تھے پاکستانی ہائی کمشنر کے اکاؤنٹ میں، ان کی جو بینیفیشل اونرشپ تھی وہ ریاست کا جو نظام تھا میر عثمان علی خان، جن کا نام شروع میں بھی میں نے بتایا تھا، اس کے پاس تھی اور ان کے وارثین کے پاس تھی، اور یہ جو پیسے تھے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے رکھے تھے، پاکستان کے استعمال کے لیے نہیں رکھے گئے تھے، اور یہ فنڈ جو تھا اس کے اوپر ان کا حق تھا، یہ انہوں نے وہاں پہ کلیم کیا، اور ان کے اس کلیم کو جو عدالتی لڑائی تھی اس کو تسلیم کیا برطانوی عدالت نے۔ پاکستان عدالت کے اندر اپنا جو موقف تھا اس کا دفاع نہیں کر سکا۔ پاکستان کا موقف اور دعویٰ کیا تھا، کس دعوے کے اوپر پاکستان نے یہ کیس لڑا؟ پاکستان کہتا تھا کہ یہ جو فنڈ نظام نے 1948 میں جمع کروایا تھا پاکستانی ہائی کمشنر کے اکاؤنٹ میں، یہ پاکستانی فنڈ ہے۔ یہ کیوں انہوں نے جمع کروایا تھا؟ اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ 1948 کے اندر انڈیا جو تھا وہ زور زبردستی اور جبری طور پر ریاستوں کا الحاق کر رہا تھا اپنے اندر، اپنے ملک میں۔ جو حیدرآباد تھا وہ نہیں ملنا چاہتا تھا، بھارت کے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہتا تھا، انہوں نے پاکستان سے ہتھیار خریدے تھے، تو ہتھیاروں کی جو خریداری کا معاوضہ تھا یہ وہ رقم تھی جو نظام نے جمع کروائی تھی خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے برطانوی اکاؤنٹ جو تھا ہائی کمشنر پاکستانی کا، جن کا نام حبیب ابراہیم رحمت اللہ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں، تو یہ اس کی رقم تھی، یہ اس کا معاوضہ تھا، اس لیے اس فنڈ کے اوپر جو حق ہے وہ پاکستان کا ہے، یہ پاکستان کا دعویٰ ہے۔ لیکن پاکستان اس دعوے کو جو تھا جو ثابت نہیں کر سکا۔ آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تحقیقات ہوں تو پتہ چلے کہ اتنا مضبوط کیس جو کئی برس تک جو تھا جس کے اوپر تسلیم ہوتا رہا، پاکستان کا مضبوط وہ چلتا رہا اس کے اوپر موقف اور مانا جاتا رہا ہاؤس آف لارڈز کی جانب سے، برطانوی جو بینک تھے ان کی جانب سے، وہ بعد میں 2013 کی جو ڈرامائی تبدیلی تھی، جو واجد شمس الحسن کا جو تھا ایک فیصلہ تھا، اس کے بعد جو انہوں نے سوورن امیونٹی ختم کر دی تھی اس کے اوپر اور بھارت کو یہ کیس لڑنے کا موقع ملا، تو اس کے نتیجے میں یہ سب کیسے ہو گیا اور کیسے یہ 35 ملین جو تھے اس کا فیصلہ انڈیا کے حق میں ہو گیا۔ تو اس کیس کے اندر یہ کیس لمبا چلتا رہا۔ مارچ 2015 میں یہ جو لیگل ٹیمیں تھی، نون لیگ حکومت کے دوران بھی پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا تھا، لیگل جو کاسٹ تھی پاکستان کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا برطانوی عدالت کی جانب سے 4 ملین پاؤنڈ۔ اکتوبر 2019 میں پاکستان مکمل طور پر یہ کیس ہار گیا۔ برطانوی عدالت نے حکم دیا کہ 35 ملین پاؤنڈ کا جو فنڈ ہے وہ نظام حیدرآباد کا جو نظام ہے اس کو دیا جائے۔ اس کا مطلب تھا کہ انڈیا کو دیا جائے پیسہ، اور وہ پیسہ انڈیا کے پاس چلا گیا۔ 35 ملین پاؤنڈ جو تھا پاکستان ہار گیا۔ اب یہ جو نقصانات ہوئے جو میں نے شروع میں آپ کو بتائے تھے کہ یہ جو تھے یہ 46.23 ملین پاؤنڈز کس طرح سے تھے، یہ میں آپ کو بتا، پاکستان کو اس مد میں کتنے نقصان ہوئے۔ 35 ملین پاؤنڈز جو تھے وہ رقم تھی جو پڑے تھے اکاؤنٹ میں ہائی کمشنر کے، اور پاکستان بھارت سے اور نظام کے وارثین سے یہ رقم ہار گیا، تو 35 ملین پاؤنڈ جو تھے یہ نقصان ہو گیا، پاکستان کے ہاتھ سے چلے گئے جو پاکستان کے پاس آ سکتے تھے۔ نمبر 2، بھارت اور نظام حیدرآباد جو تھا اس کے وارث جو تھے ان کو لیگل کاسٹ کی ادائیگیوں کی مد میں
برطانوی عدالت نے حکم دیا پاکستان کو کہ 5.8 ملین پاؤنڈز ان کو ادا کیے جائیں، تو یہ پاکستان کو ادا کرنے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے، کیس لڑنے کے لیے جو وکیل تھے اور جو لیگل فرمز تھی ان کو ادائیگی کی 5.32 ملین پاؤنڈز کی۔ اس کے علاوہ مزید جو پاکستان کو نقصانات ہوئے اور جو ادائیگیاں کرنی پڑی وہ 2,32,395 پاؤنڈز تھے، یہ اس کے علاوہ تھے۔ تو یہ ٹوٹل رقم اگر آپ جمع کر لیں تو یہ جا کے بنتی ہے 46.23 ملین پاؤنڈز۔ یہ نقصان ہوا زرداری کے جو چہیتے تھے اور واجد شمس الحسن ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے، اس کے بعد جو لیگل بیٹل ہوئی اس کی وجہ سے، اس کے اندر جو نقائص تھے یا چیزیں تھیں ان سب کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے پاکستان کو۔ اس جو سکینڈل ہے اس کے اوپر آڈٹ حکام نے کچھ بے ضابطگیاں یا irregularities کا ذکر کیا ہے جن کا یہاں پہ بتانا بڑا اہم ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 2013 میں اس وقت کے جو ہائی کمشنر تھے واجد شمس الحسن، ان کے فنڈز کے لیے غیر دانشمندانہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، کلیم کیا تھا، اور پاکستان کی سوورن امیونٹی کو انہوں نے ختم کر دیا تھا ان فنڈز کے اوپر، اس سے پاکستان کو 11 ملین پاؤنڈز کا نقصان ہوا۔ 11 ملین پاؤنڈز کا کیسے؟ 5.8 ملین ڈالر انڈین اور نظام کے وارثین کو ہمیں لیگل کاسٹ کی مد میں دینا پڑا، اور 5.23 ملین جو تھے پاؤنڈز وہ ہمیں اپنے جو وکلا ہم نے ہائر کیے تھے ان کے لیے ہمیں بھرنا پڑا۔ تو ان کا جو ایک فیصلہ تھا ساورن امیونٹی کو ختم کرنے کا، وہ ہمیں 11 ملین پاؤنڈز میں پڑا، جو ابھی تقریباً اگر آپ ابھی کنورٹ کریں گے تو 4 ارب پاکستانی روپے کے قریب جا کے بنے گا، یعنی کہ 400 کروڑ روپے جا کے بنے گا۔ اس کے علاوہ آڈٹ حکام نے ایک اور ریگولیرٹی جو بتائی ہے کہ 5.8 ملین پاؤنڈز کی جو رقم ادا کی گئی بھارت کو، نظام کے وارثین کو لیگل کورٹس کی مد میں، وہ بے قاعدہ انداز میں ادا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات یہاں پہ انہوں نے لکھی ہے کہ پاکستان ان سارے نقصانات سے بچ سکتا تھا، کیونکہ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ معلوم ہوا ہے کہ بھارتی حکومت اس کیس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن پاکستانی جو سفارت خانہ تھا اس نے اس آپشن سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ اگر اس آپشن سے فائدہ اٹھایا جاتا تو پاکستان بھی جیت جاتا، بھارت بھی جیت جاتا، اور اتنے بھاری لیول پہ اربوں مالیت کے، ملینز آف پاؤنڈز کے نقصانات بھی نہ ہوتے پاکستان کو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو irregularity ہے جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ وکیل اور قانونی فرم کی سلیکشن کے معیار کو آڈٹ کے لیے پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اگر اس کو آڈٹ کے لیے پیش کریں، اس کی جانچ پڑتال ہو، پتہ چلے کہ یہ سلیکشن کیسے کی گئی تھی، ایک مضبوط کیس کیسے ہارا گیا، اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی، یہ جو وکیل اور قانونی فرم کی جو سلیکشن تھی اس کا معیار کیا تھا، کس طرح سے کسی کو نوازا تو نہیں گیا، جب وہ معیار سامنے رکھا جائے آڈٹ میں، وہ انہوں نے پیش ہی نہیں کیا آڈٹ کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑی irregularity ہے۔ یعنی کہ ایک قسم کا پردہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت ہی اہم کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، شخصیات ہو سکتے ہیں مبینہ طور پر، کیونکہ ان کو آڈٹ کے لیے پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آڈیٹر جنرل پاکستان کے آفس نے، جس کا میں نے نام آپ کو بتایا ہے ڈائریکٹوریٹ آف آڈٹ فورن اینڈ انٹرنیشنل اسلام آباد، انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جو جس کی تحقیقات جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ انڈر انویسٹیگیشن ہے نیب میں۔